बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। उस गुफ्तगू में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो एंड वाली आपने सुनी होगी। उन्होंने फरमाया कि अभी मुझे इस्लामाबाद जाना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करके वो काम जो पेंडिंग है आईनी तरमीम वाला वो पूरा करना है। अब इसी आईनी तरमीम के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है। इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर आज भी सेनेट और नेशनल असेंबली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कल इजलास होगा और कल आज जो काबीना का इजलास था वो भी मुलतवी कर दिया गया, वो भी कल सुबह होगा। बड़े अरसे से टू बी प्रिसाइज 16 सितंबर से कोशिश की जा रही है कि जो आईनी तरमीम है इसको पास करा दिया जाए। इसी आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर आईनी तरमीम कहती है और तरमीम का जो मुबैना मुजव्वजा है वो तो सामने आया है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी है। रात गए मौलाना साहब ने छक्का मारा एंड ही सेड, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इस कंसेंसस से बाहर नहीं निकाल सकते, दूसरा अगर गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। सुने जरा। अपोजिशन की बड़ी जमात है। बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है इसमें मजीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए। तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तेफाक राय तक पहुंच सकें। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। अब आपने इस गुफ्तगू में साथ देखा होगा बैरिस्टर गौहर खड़े थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खड़ी थी और उसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा बड़ा स्टर्न किस्म का एक ट्वीट लिखा है और उसके अंदर आरिफ अलवी साहब को, उमर अयूब साहब को, असद कैसर साहब को, अली अमीन को, आतिफ खान को, अली मोहम्मद खान को कॉल आउट किया है कि आप लोग किधर हैं, क्यों नहीं आप लोग लीड कर रहे हैं। ये 7 लफ्ज जो है 9 ज्यादा वकीलों और सुन्नी इत्तेहाद के लोगों पर पार्टी छोड़कर घर पे क्यों बैठ गए। अब एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। अरबों पे बात चली गई है, करोड़ों से, पहले 20 करोड़ से शुरू हुई थी, अब 3 अरब तक बात पहुंच गई है कि जी हमारे एमएनएज और सेनेटर्स को जदोकोब करके उनसे वोट लेने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जरा इसको जोड़ें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात से जो उन्होंने आज फरमाई थी कि नंबर पूरे हैं, कोई मसला नहीं है, आईनी तरमीम हो जाएगी, इत्तफाक़े राय हो चुका है उन्होंने कहा। उसके बाद फैसल वावडा ने भी यही फरमाया कि नंबर पूरे हैं, परेशानी कोई नहीं है। अब एक तरफ ऑपोजिशन ये कह रही है, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है नंबर पूरे हैं। नंबर उनके पूरे नहीं हो सकते हुकूमत के ऑपोजिशन के बगैर। सो विल ट्राई टू गेज एंड जज के ये नंबर पूरे किधर से हुए हैं और इतने टेंशन फ्री हो के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फैसल वावडा साहब क्यों हैं और हुकूमत के अपोजिट बैठे हुए लोग जो शिकायत कर रहे हैं उसमें कितना दमखम है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यू नो हिम वेरी वेल। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब एक तरफ तो आप तनकीद कर रहे हैं पीटीआई पे, दूसरी तरफ पीटीआई तनकीद कर रही है हुकूमत पे कि हमारे लोगों से जोर जबरदस्ती करके वोट दिलाने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप क्या करे अगर उनको जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। दिस लीडरशिप इज नॉट इनफ इन योर व्यू। नहीं, पहली बात तो यह है कि देखिए मैं तनकीद तो कर ही नहीं रहा, मैं तो जो कमियां कोताहियां हैं उनकी एज अ हम्बल वर्कर जो है वो निशानदही कर रहा हूं। वर्कर ऑफ व्हाट? पीटीआई के पीटीआई कौन डजंट ओन मी? द लीडरशिप। कौन सी लीडरशिप? करंट लीडरशिप तो मैं नहीं जानता, इनको तो ना खान साहब भी नहीं जानते, वो आपको नहीं मानते, आप उन्हें नहीं मानते। हम नहीं जानते ही नहीं हम कौन है। मतलब जाहिर है पीटीआई से तो इनका इतना ताल्लुक नहीं है ना, जो हमारा ताल्लुक है वो इनका तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त इशू है, मैं समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, पहले तो पूरी कौम को जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस तरीके से वो खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक फाशिस्ट रियासत बनने से रोकने की जो उन्होंने एफर्ट की है, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, उसके ऊपर पूरी कौम जो है वो फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करती है। तहरीक इंसाफ ने भी बड़े जो एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने जो जिस बहादुरी और दलेरी से इस फाशिज्म का मुकाबला किया है, जो वर्कर्स ने
مقابلہ کیا ہے اس پہ ان کو بھی بڑی مبارکباد کم ہونا چاہیے. اور پھر اختر مینگل صاحب نے, پھر محمود اچکزئی صاحب نے, یہ جو سارے لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم ان کو یاد رکھے گی جس طریقے سے انہوں نے اس کو فائٹ آؤٹ کیا ہے. اور آج یہ ساری جماعتیں, یہ ساری جماعتیں ان کا آپ نام لے رہے ہیں نا, وہ 8 سے کم ووٹ والی ہیں, 8 JUI اینڈ دین لیس دین دیٹ, 1-2 ووٹس کے ساتھ, 1-2 سیٹوں کے ساتھ. آپ PTI کو کمپلیٹلی مائنس کر رہے ہیں اپوزیشن سے. آپ ان کے ورکرز کو تو سارا سب سے پہلے کریڈٹ دے رہے ہیں, نہیں نا, کریڈٹ ورکرز کو دے رہے ہیں, یہ لیڈرشپ کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا. لیڈرشپ کو صرف جو ہے وہ پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ PTI کا جو ایک رول ہے پاکستان میں تو لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں, لوگ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے نا. 80% پاکستان تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جب پالیٹکس کی بات آتی ہے, جب آپ کی اسٹریٹجی کی بات آتی ہے, تو پھر وہ نظر نہیں آ رہے. اور اس وقت جو سینئر لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, دیکھیں نا, ٹو بی فیئر ود گوہر ہیں یا سلمان ہیں, دے آر لائک بردرز ٹو می, ویری آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ. لیکن ان کو میں نے نہیں کہا. لیکن ایشو یہ ہے کہ میں اس پارٹی میں تو نوزائیدہ ہے نا, میں نے یہ کہا کہ انہیں پالیٹکس میں تو نہیں نا وہ اسٹریٹجی بنا سکتے. وہ اسٹریٹجی کے لیے عارف علوی صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, تو یہ لوگ کدھر ہیں, فواد چودھری صاحب کیوں نہیں سامنے؟ علی امین گنڈا پور تو ہی از کمنگ ایٹ دی فور فرنٹ, وہ چیف منسٹر بھی ہے نا, لیکن باقی کدھر ہے, کیوں پیچھے بیٹھے, کیا پتا کیوں, کیا وجہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو. جب بھی میری علوی صاحب سے بھی بات ہوتی ہے, اسد صاحب سے بھی بات ہوتی ہے, دیر ویری کین, اور باقی لوگ بھی, عاطف خان جس طرح میں نے یہ کہا ہے, پھر اور ایون میں تو سمجھتا ہوں, دیکھیں نا, یہ سارے لوگ ہیں. پھر حماد اظہر اور اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان سے اویلیبل تو ہیں نا. پھر دیکھیں ان لوگوں کو جانا چاہیے اپنے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس, اعجاز چودھری صاحب کے پاس, محمود الرشید کے پاس, اور ایک ہولسٹکلی ایک پالیٹکس تو ڈسکس کرے نا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. وہ اگر جیل میں ہیں لوگ تو ان تک ایکسس کے لیے جائے نا. مطلب یہ جو سارے لوگ جو ہمارے عہدیداران ہیں, یہ تو آپ عمران خان کے علاوہ کسی سے ملنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آپ روزانہ عمران خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی کی چلتی بھی ہے, چلنی بھی نہیں چاہیے. لوگ جو عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے علاوہ کسی سے ملاقات کرنے کی آپ نے عمران خان کو باہر بھی تو نکالنا ہے نا. عمران خان جیل میں ہے, ان کی بہنیں جیل میں ہیں, جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان صاحب کو کیسے جیل سے باہر نکالیں گے؟ فواد چودھری صاحب ذرا ایکسپلین کیجیے گا. پولیٹیکل اسٹریٹجی تو بتائیں گے نا کیا کرنی ہے, اور وہ جو پالیٹکس کرنی ہے. مثال کے طور کے اوپر, مطلب اگر آپ کہنا چاہیں کہ جو مواقع مس کیے ہیں, مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں 9 فروری کو جب یہ مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا PTI کا, یہ PTI کی ساری لیڈرشپ گھروں میں بیٹھی رہی. اس وقت جب ہم سب لوگ جیلوں میں تھے, ان کو چاہیے تھا نا کہ اس وقت تحریک چلاتے ہیں. بفور آئی گو ٹو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. وہ یاد ہے فواد چودھری صاحب, آپ کے بارے میں اسپیسیفکلی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو واپس PTI میں شمولیت اختیار کرنے دی جاتی ہے خان صاحب کی طرف سے یا نہیں کرنے دی جاتی, اس کے اوپر ڈیسیجن پینڈنگ ہے. وہ ڈیسیجن کہیں تک پہنچا ہے, کوئی سچویشن کلیئر ہوئی ہے؟ خان صاحب سے ابھی کہاں ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی. جب خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں گی, کرنا تو عمران خان نہیں ہے نا. عمران خان جو گئے, دیکھیں میرے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے PTI میں ہونا نہ ہونا عمران. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے, پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے نا, اس میں عمران خان کا جیتنا ضروری ہے, PTI کا جیتنا ضروری ہے. سو آپ عمران خان, آپ اس کے ساتھ وہ آپ سمجھیں ہیں نہیں ہے, PTI کے ساتھ ہے نہیں ہے, جیتنا عمران خان اور PTI کو چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے پہ پاکستان کی بقا ڈیپینڈنٹ اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے مقتدر اعلیٰ عوام میں, عوام عمران خان کے ساتھ. ماضی میں بھی بہت سنگولیرٹی کے طور پر دیکھا جاتا تھا. تو جب بدل دیں گے لوگ تو بدل دیں. ابھی تو نہیں, ابھی تک لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور جب تک عمران خان کے ساتھ ہیں, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو جیل میں رکھ کے آپ کہیں کہ نہیں ہم سارے رزلٹ چینج کر دیں گے, 18 سیٹوں والا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا اور 27 سیٹوں والا بندہ صدر بن جائے گا. یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے, یہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. لہٰذا میں اس عوام کا حصہ ہوں جو سمجھتا ہے کہ عوام کی توہین نہیں ہو سکتی. مینڈیٹ عمران خان کا ہے, پہلے عمران خان کو جائے گا, پھر ٹھیک ہے نہیں چلا سکتے تو بدل. جن کو آپ 18 اور 27 سیٹوں والی جماعتیں کہہ رہے ہیں, یعنی PMLN اور پیپلز پارٹی, وہ آج ایک بڑی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے والے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی آپ نے اسپیچ سنی, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے, ہم نے جا کے یہ معاملہ سیٹل کر لینا ہے, نمبر جو ہیں وہ کنسنسس ہو چکا ہے. فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں نمبر پورے ہو چکے ہیں. ڈو یو بلیو ان دیٹ؟ نہیں, اب تو کنسنسس تو تقریباً ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب کنسنسس ڈیولپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا نمبر بھی پورے ہو جائیں گے, کیونکہ PTI نے تو
نہیں میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو مین آبجیکشنز تھے وہ تو دور ہو گئے ہیں. اب جو اس میں ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں میرا خیال ہے وہ بھی شاید ہو جائیں گی ختم. اس میں دیکھیں نا دو بنیادی اعتراضات تھے نا جو چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہو سکا. وہ جو چاہ رہی تھی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ایک تو وہ ملٹری کورٹس بنانا چاہ رہے تھے نہیں بن سکی, پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانا چاہ رہی تھی اور فائز عیسیٰ صاحب کو ایکچولی دینا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ دو بنیادی چیزیں جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا. پیچھے تو آپ پھر ایسے ہی ہے نا کمپرومائزز ہی ہیں. وہ آئی مسٹ سے میں تو بلاول بھٹو کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا سٹانس دیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اوپر, لیکن آخر میں وہ مولانا فضل الرحمان کی بات کو مان کے پیچھے ہٹے ہیں اور اب وہ کانسٹیٹیوشن بینچ پہ آ گئے ہیں. ایسے تو یہ بھی بیکار بات ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی اب وہ ٹوتھ لیس ہو گئی ہے, اب وہ خانہ پوری ہے, کافی حد تک ٹوتھ لیس ہو گئی ہے, خانہ پوری ہے. پھر اب تقریباً جو ہے وہ خانہ پوری ہے. فار ایگزامپل اگر یہ خانہ پوری ہے تب بھی آج یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس نہیں ہو سکی, یہ کیا بات ہے؟ نہیں وہ آج جو اب ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت جو ہے مثلا پی ٹی آئی کی میٹنگ تھی 9 بجے, انہوں نے ڈسکس کرنا تھا سارا شیڈیول اور اس کے بعد دوبارہ مولانا کے پاس جانا ہے میرا خیال ہے 10 ساڑھے 10 بجے انہوں نے دوبارہ جانا ہے اور جو امینڈمنٹس ان کی ہیں اس کو انہوں نے بات کرنی ہے. پھر ظاہر ہے عمران خان کی نوٹ کے بغیر تو پاکستان نہیں چلتا, تو انہوں نے صبح عمران خان کے پاس جانا ہے, ان سے پوچھنا ہے, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اگر دیکھیں نا طرف کا پتہ ہے تو جے یو آئی ہے, پی ٹی آئی نے تو آلریڈی ریفرین کرنا ہے نا ووٹنگ سے, لیکن جے یو آئی جو ہے وہ تو مین پھر ووٹنگ میں جائے گی نا, جے یو آئی کے بغیر تو نہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں انٹل اور انلیس پی ٹی آئی اجازت نہیں دے گی تو جے یو آئی ووٹ نہیں دے گی. جے یو آئی نے یہی کہا ہے کہ جب تک عمران خان کی اجازت تو آپ استعمال کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ جب تک ان کی کنسلٹیشن نہ ہو, ساری اپوزیشن اکٹھی نہ ہو, ہم ووٹ نہیں دیں گے. سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ چلیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو گئی, فار ایگزامپل اگر یہ پاس ہو جاتی ہے, کل پاس ہو جاتی ہے, کیونکہ فیصل لاڈو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پاس ہو جائے گی, اتنی بڑی ایفرٹ کرنے جو وہ چاہ رہے تھے وہ تو خیر نہیں ہوا. وہ فیصل واڈا جو چاہ رہے جو مطلب حکومت چاہ رہی تھی, اتنی بڑی ایفرٹ کرنے کا تقریباً مہینے سے زیادہ سامنے ایفرٹ ہے, اس سے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے وہ دیٹ از اندر اسٹوری. نہیں یہ جو پچھلے 5-7 دنوں میں جو ایفرٹ کی ہے لوگوں کو اٹھا کے شاہ محمود صاحب کی بہو تک کو تو اٹھا لیا, باقی کیا رہے گا. دیٹ واز سم تھنگ جس کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں اتنی ساری ایفرٹ کے بعد اگر یہی آنا تھا تو پھر کیا وہ پوری ایفرٹ فیوٹائل نہیں ہو گئی؟ اب یہ فیس سیونگ ہے کیا؟ اب تو فیس دے دیں گے, اب تو کچھ ایسا نہیں رہ گیا. ہاں نہیں جوڈیشری کمزور تو ہوئی ہے, اس امینڈمنٹ سے بھی جوڈیشری کمزور تو ہوگی, لیکن پرابلم یہ آئے گا کہ مثلا اس میں آپ دیکھیے نا کہ جو ہے کہ چیف جسٹس اب ایک فگر ہیڈ بن گیا ہے پرائمریلی. چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو پہلے بڑے اختیارات کا تھا اب اس کی اتنی امپورٹنس نہیں رہی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا سپریم کورٹ کے اندر ہی, اور اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن جوڈیشل کمیٹی کرے گی, جو ایک اسپیشل کمیٹی ہے جس میں 13 ممبرز ہیں, لیکن اس وقت 8 ممبرز اس میں گورنمنٹ کے ہیں, یعنی 8 ممبر جو گورنمنٹ کے ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو اس بینچ کے ہوتے ہوئے چیف جسٹس کی پھر امپورٹنس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ اگلے چیف جسٹس کون بنے, کوئی اتنا فرق نہیں, چاہے حکومت کے ناپسندیدہ شخص کی طرف بھی جایا جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں کوئی پڑتا. پاور نہیں. منصور علی شاہ پھر 25 تاریخ تک کیا حکومت آپ کو انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, یا اس سے پہلے نام کے نوٹیفیکیشن ہو جائے؟ میرا تو پتہ نہیں کیا خیال ہے کہ کیوں جلدی میں ہے. ایکچولی دی کانسٹیٹیوشن شوڈ کم افیکٹ آن 26 کو کرے تاکہ منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے, پھر اگلے چیف سے شروع کر لیں. یہ جو اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ نیکسٹ چیف جسٹس کون ہوتے ہیں؟ اس سے اگلا کون ہوگا ابھی جو ہوں گے 25 سے پہلے جا رہی ہے نا حکومت. فواد چودھری صاحب دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ ابھی تو دیکھیں نا منصور علی شاہ صاحب ہیں, منیب اختر صاحب ہیں اور یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, تو تینوں کو حکومت یہ کر کیوں رہی تھی پہلے تو یہ سمجھنا. حکومت یہ اس لیے کر رہی تھی کہ جو فیصلے ہوں نا ان میں کوئی سرپرائز نہ ہو, ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ فیصلہ کیا آنا ہے. ساری ایکسرسائز تو اس کے لیے ہو رہی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اگر اپنے من پسند ججوں کے اوپر مشتمل ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دیتے اس میں تو یہ ولنریبلٹی کم ہو جاتی. لیکن اب یہ جو 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے ساتھ تو یہ ولنریبلٹی رہے گی. ان میں شاید کوئی 1-2 جج ہوں جو حکومت کو اس حد تک سروسز دے سکیں
جس تک وہ چاہتی ہے. باقی ججز کے لیے بڑا مشکل ہے اس سپریم کورٹ میں اس طرح کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا کہ پہلے اپنا فیصلہ بھیجیں کہ سر یہ ہم فیصلہ دینے لگے ہیں, آپ حکم کریں پھر, اور یا پھر جس طرح فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ان کا اعتماد تھا ویسا تو کوئی جج اب نہیں ہے. یہ والی بات ابھی شاید کچھ عرصے سے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوگی. لیکن فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے اینڈ ول کنٹینیو ٹوورڈز دی سیگمنٹ. ایک طرف سپریم کورٹ کا ایک اور کلیریفیکیشن آئی, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. دو قانونی معاملے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اور ایک سپریم کورٹ کو جو دوبارہ وضاحت کرنی پڑی ہے اپنے 12 تاریخ والے فیصلے کے حوالے سے, دونوں کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں اور شہباز کھوسا صاحب موجود ہیں, دونوں سیزنڈ اینڈ سینئر لائرز ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. حافظ صاحب, سب سے پہلے تو ذرا ہم آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف. ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اب توتھلیس ہو چکی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب فیس سیونگ ہے. ڈو یو اگری ود دس اور ناٹ؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کا بہت شکریہ. بنیادی طور پہ چیزیں تھی 6 جن کی طرف ہمیں جانا تھا. ایک اس کے اندر یہ تھا کہ جو پاکستان کا انصاف کا نظام ڈس فنکشنل ہوا ہے, عام آدمی کی سنوائی نہیں ہوتی, اس کے کیسز لگتے نہیں ہیں. 10 سے 15 سال اس کا فوجداری معاملہ ہے, 10 سے لے کے 24 سال تک اس کا سول کے میٹرز ہیں, ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر اپنے آپ کو اس نے انگیج, یا ہائی کورٹس نے 199 کے اندر انگیج کیا ہوا ہے, اس سے باہر نکلا جائے. دوسرا اس چیز کے اندر تھا کہ یہ جو آپ کی جورسڈکشن, کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, اس نے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیڈ کیا ہے, ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے. اور پارلیمنٹ کے ویزا ورس جو سچویشنز بنی ہوئی ہیں, اس کو کس طرح بہتر کیا جائے کہ تاکہ دونوں ادارے جو ہیں وہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر کام کریں. تیسرا یہ تھا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے, چاہے آپ کی سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے یا چیف جسٹسز ہیں. اور فائنلی یہ تھا کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات کی جائے. اب یہ جو آخری 4 چیزیں ہیں یہ سوٹ کرتی ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے. یہ مین سٹریم پارٹیز جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپرامیسی جو ہے وہ رہے اور ہمارے ہر کام کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ مداخلت نہ کرے. اور یہ ان کا 15-20 سال سے کنسسٹنٹ سٹینس ہے. آپ فارمر پی ٹی آئی کا سٹینس ذرا ڈفرنٹ نہیں ڈفرنٹ ہے نا. آپ فارمر پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا اگر دیکھیں تو وہ بھی ان عدالتوں کے کرٹیسزم اس سپریم کورٹ پہ تھا. آپ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں آپ کا نیریٹو اور ہے, اب جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں نیریٹو اور ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو پاکستان کے عام آدمی کا میٹرز تھا وہ تو اسی جگہ رہ گیا, لیکن جس طرف جایا جا رہا ہے وہ ایک انیکا کنفیوژن کریٹ کرے گا. وہ اس لیے کہ وہ بینچ بنے گا, وہ کون بنائے گا. اگر وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے تو سب سے پہلی بات جو چیلنج کے اندر چلی جائے گی کہ جی گورنمنٹ کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ اٹارنی جنرل ہے جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بنائی ہوئی ہے, جس کے گورنمنٹ کے 2 ہیں یا اپوزیشن ہے, یہ ٹریجری. یہی کنفیوژن اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے, اس کے اندر تو یہ کنفیوژن کی تھی نا کہ 2 سی جے پیز اکٹھے کیسے کام کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں دنیا کے اندر 70 ممالک کے اندر یہ کام چل رہا ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کم بھی ہیں, انہوں نے بھی اپنی جورسڈکشن. دیکھیں انیکا, کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو ایز اے ایپلیٹ جورسڈکشن کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے, لیکن 2 آرٹیکلز کے اندر جا کے اس نے پاورز دی ہیں. ایک 199 دیا ہے اور سپریم کورٹ کو 184(3) دیا ہے, آرٹیکل 185 دیا ہے اور 186 دیا ہے. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انہیں 73 کے اندر پتا ہوتا کہ یہاں کے اوپر اتنا اوور برڈنڈ کانسٹیٹیوشن یا آپ کے میٹر چلے جائیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر, تو پہلے ہی دن سے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناتے کہ بھائی صاحب پاکستان کا عام آدمی جو سسٹم سے افیکٹ ہوا ہے اس کو بہتر کیا جائے. I'll get back to you. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. کوسا صاحب, آپ کے خیال میں اب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سامنے آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے کنسیڈرنگ کہ اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے بات کرنے کو تیار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکسیپٹیبلٹی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں. دیکھیں, یہ تو بالکل پی ٹی آئی کے سٹانس کے خلاف ہوگا اگر وہ ان اسمبلیوں کے تھرو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو, ایک عام لیجسلیشن کو تو چھوڑیں, ڈے ٹو ڈے لیجسلیشن کو چھوڑیں, ایک متفقہ آئین میں ایک اتنی بڑی امینڈمنٹ کو وہ ایکسپٹ کر لیں, تو یہ تو ان کے اسٹریٹجیکلی ان کے لیگل سٹانس کے خلاف ورزی ہوگا. ایز فار ایز دی امینڈمنٹ اٹ سیلف از کنسرنڈ, حافظ صاحب ڈیلے کی بات کر رہے تھے اور ابھی میں بلاول صاحب کی اسپیچ بھی سن رہا تھا. ڈیلے کو تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں بالکل ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. کھوسا صاحب جسٹ گیو می اے سیکنڈ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. اے یو آئی کیا اب جو
फाइनल स्टैंड हम लोगों को ये ड्राफ्ट हमें नजर आ रहा है, उसके लिए तैयार है या अभी और मशावरत की जरूरत है सेनेटर साहब? ऐसा है कि गो के इस ड्राफ्ट की तैयारी में मैं एक हिस्सा था उसका, मगर ये टेंटेटिव है और पार्टी जो है वो उसमें पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के अदारे फैसला करते हैं। मैं फैसला करने का मजाज नहीं हूं, मैं एक आम सा वर्कर हूं। लेकिन ये क्या उसके ऐन मुताबिक हैं जो पार्टी की जेयूआई की रिक्वायरमेंट्स थी? क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन जेयूआई ही खत्म कर सकती है। काफी सारी बातें हमारी एडजस्ट की गई हैं, बिल्कुल इस बात को हम तस्लीम करते हैं। कुछ बातें इसमें इख्तलाफी यकीनन मौजूद हैं, उस पर तय ये था कि लीडरशिप से जो है वो हम पूछ लेंगे। और दूसरी बात जो है वो ये कि हमने पीटीआई को इंगेज करना था, ये भी जो है हमने कल भी बता दिया था कि पीटीआई को हम एंगेज करना चाहते हैं ताकि पीटीआई की इनपुट भी इसमें शामिल हो। तो पीटीआई की इनपुट आपकी नजर में, अब वो खान साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि उसका वो प्रोसेस जो शुरू होना था इनपुट लेने का वो शुरू हो गया? उसमें मौलाना साहब इन्वॉल्व हुए थे। मौलाना साहब ने खुद रिक्वेस्ट की थी, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इनको जो है इस मुलाकात से नहीं रोका जाना चाहिए, और जो नाम भी ये देते हैं उनकी मुलाकात फौरी तौर पे करवा देनी चाहिए, उनके साथ एक नशिस्त इनकी हो जाए ताकि उसके बाद ये फैसला कर सके कि इनकी रेड लाइन इस ड्राफ्ट के हवाले से क्या है या इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस मसौदे के हवाले से। राइट। अच्छा कामरान अनवर साहब, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये फरमाया कि लार्जर कंसेंसस हो चुका है इसके ऊपर, और फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं। तो नंबर पूरे हैं, कल क्या ये आईनी तरमीम पास हो रही है? देखिए, मसला नंबर पूरे होने का नहीं है यहाँ पे। हमारी कोशिश थी कि कंसेंसस हो जाए। पीटीआई को एंगेज करने का मकसद ही यही था कि कंसेंसस हो जाए। कल ये न कहा जा सके कि कोई एक तबका जिसके अच्छे खासे वोट थे, जिसकी अच्छी खासी सीटें थी, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। या इवन अगर हमने कोई इसमें गलती की है, और यकीनन गलतियां की होंगी और ये फाइनल नहीं है बात, तो उसको भी गलती को दुरुस्त कर दिया जाए। मगर वो मुलाकात का इशू था, मुलाकात के लिए आज पता नहीं उन्होंने अटेम्प्ट की है या नहीं की है, मगर मैंने इनको एक दो दफा फोन करके कहा है कि आप अपनी जो प्रोसेस करना होता है इसकी मीटिंग के लिए वो करें। मौलाना साहब खुद इन्वॉल्व हुए इस मामले में, उन्होंने पीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि मुलाकात होनी चाहिए इनकी, ताकि ये मामला जो है ना वो किसी सतह पे हल हो जाए। मुलाकात आज नहीं हो पाई, कल इनकी मुलाकात अल्लाह करे कि हो जाए, और उसके बाद ये इनपुट ले लें अपनी लीडरशिप से, और फिर देन जो है ना जिस तरह से भी प्रोसीड करना है, मगर उनको इंगेज किया जाना बहुत जरूरी था, और उनको इंगेज किया गया है जेयूआई की तरफ से। सो कामरान अनवर साहब, कल का जरा बताइएगा, कल क्या ये तरमीम पास हो रही है या अभी इसके इम्तिहान भी हैं? ये मेरे इल्म में नहीं है, ये हुकूमत को पता होगा ना जी। या कस्टोडियन ऑफ दी हाउसेज, जो दोनों हाउसेज जेयूआई की तरफ से गो अहेड है कामरान साहब? नहीं, ये अभी तक मुझे मौलाना साहब की तरफ से कन्वे नहीं हुआ गो अहेड। राइट। सो अभी भी एम्बिग्विटी है, सो इम्कानात हैं कि कल ये जो आईनी तरमीम है ये पास ना हो। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ना ये कह सकता हूँ कि कल पास हो सकती है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि कल पास ना। अच्छा, ये मुलाकात वाली और कंसेंसस वाली शर्त अगर कामरान मुर्तजा पूरी हो जाए तो जेयूआई की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई अपने नंबर्स, अपने वोट्स देने के लिए? देखिए, अगर हम सारे मिल बैठते हैं और उस किसी नतीजे में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कौम की कामयाबी होगी, मुल्क की कामयाबी होगी। और जेयूआई चाहती यही है कि मुल्क और कौम के लिए जो कुछ हो बेहतर। सो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना कि ये लास्ट वीकेंड होगा मेरा इस्लामाबाद में, आपकी नजर में मौलाना साहब उनको हम नहीं जाने देंगे, वो तो हैदराबाद गए हुए, वापस बुलवाएंगे। ठीक है, मतलब मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए वो वापस आ रहे हैं। अब इस मुलाकात में क्या एक्सपेक्ट करें? अल्लाह पाक खैर करेंगे, बेहतर होगी, मामला आगे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा पीटीआई जो है वो उनको मुलाकात करने दी जाए, वो भी आगे बढ़े, ताकि उनके जहनों में जो शकूक है आराम से पढ़ लें इसको, जो जहनों में शकूक है वो भी निकलें। फिर अगर फर्ज करें कोई गलतियों की निशानदेही होती है उसको दुरुस्त किया जाए, और फिर जो है हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। गॉट योर पॉइंट कामरान अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शहबाज खोसा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है कामरान मुर्तजा साहब की, लगता है कि लार्जर कंसेंसस की तरफ मामला जाकर सक्सेसफुली जो है वो पार हो जाएगा, ये वाली जो इम्तिहान है ये पास हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है?
مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ جتنی اجلت میں نے جو بلاول صاحب کی اسپیچ سنی ہے وہ تو مجھے زیادہ تھریٹ لگی ہے بائی ہک اور بائی کروک، اور مجھے اس سے آگے یہ لگا ہے کہ 25 کو کچھ ایسا ان کو ڈر ہے کہ اگر 25 تک یہ پاس نہ کر سکے تو کوئی بہت ہی بڑا ان کے ساتھ شاید سانحہ ہو جائے گا، اس لیے یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کو بھی تیار ہیں. اور اس کی اگر امپلیکیشنز دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 تک کیا ایسی فنڈامنٹل چینج ہے جو آ رہی ہے، وہ تو صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی واچ ہے جو 25 کو ختم ہو جائے گی. سو بائی ہز اسٹیٹمنٹ ان دی اینڈ he has not only implicated Qadi Faiz Isa in whatever has been going on or whatever will be unearthed later, but he is also putting serious questions on the passage of this bill in whatever shape or form. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف جا کے خان صاحب سے ملاقات بھی کر لے تو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ یہ تو اب کویسچنیبل ویسے ہی ہو گیا، تو اس کو ردی میں ڈال دیں. جی بالکل ہو گیا. یہ کامران مرتضی صاحب کی کل آپ نے تقریر سنی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ یہ تو کہہ رہے تھے مجھے بھی رونا آنے لگا ہے اور اگر میں بھی شاید ریزائن کر دوں تو حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ 3 ارب روپے تک تو آفر ہو رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا سٹینس ہے، یہ پی ٹی آئی کا سٹینس ہے. میں ان کا سٹینس پٹ فارورڈ کر رہی تھی، لیکن خود صاحب آئی کم بیک ٹو یو، کیونکہ اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ مخصوص نشستوں والا. حافظ صاحب، اب اس ٹائم پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا 2 دفعہ ہم کلیریفیکیشنز دے چکے ہیں، اس کے بعد ہم سے کوئی کلیریفیکیشن نہ مانگے. مطلب اس کی جسٹ یہی ہوئی نا، دیٹ نو مور کلیریفیکیشن از نیڈیڈ. اب ای سی پی کے پاس کوئی اور وگل روم ہے؟ یعنی کسی طریقے سے وہ اس سے کوئی ٹائم گین کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے ڈیلے کرنے کا، یا اب تو فالو کرنا ہی کرنا ہے سپریم کورٹ کا؟ اچھا، ریئلسٹک میں صرف 1 منٹ پہلے پہ آؤں گا، پھر میں آپ کے اس پہ آ جاؤں گا. جب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ پرسنالٹیز کو سائڈ پہ کریں، اور پرسنالٹی کے اندر جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی یا نہ یہاں پہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے، نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آنی چاہیے. اور دوسری سائڈ پہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پھر آپ کسی جج کا نام نہیں لیں کہ یہ پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا، لیٹس امینڈمنٹ اینڈ لیٹس پارلیمنٹ ول ڈیسائیڈ. اچھا، اب وہ آ گیا اس سے، اور اب پرسنالٹیز میں چونکہ پھنس گئے ہیں، اب اس پھنسنے کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب دوسری اس چیز کے اندر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ انیکا جو فیصلہ ریزرو سیٹس کا آیا ہے، آرٹیکل 51 کی ایک پلین لینگویج ہے کہ پاکستان کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی جو ہے الیکشن سمبل پہ الیکشن لڑے گی اور اس کو انڈیپینڈنٹ پارٹیز جوائن کریں گی اور ایک سیٹ بھی جیتی ہوگی اس کو ریزرو سیٹس ملتی. یہ سمپل اور پلین لینگویج ہے آرٹیکل 51 کی. اور یہی معاملہ الیکشن کمیشن سے 22 فروری کو سٹارٹ ہوا. اب تک 12 ججمنٹس یا آرڈرز اس کے اوپر آ چکے ہیں اور ابھی تک ریویو نہیں آیا. 76 سال کے اندر پاکستان کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی بار بار چیزیں آئیں، کبھی شارٹ آرڈر آ رہا ہے، کبھی کلیریفیکیشنز آ رہی ہے. اور یہ جو لاسٹ کلیریفیکیشن آئی ہے نا، دیٹ از اسٹریٹ اوے ہٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو آج والی ہے. وہ اس لیے کہ آج تک جتنی بھی آپ نے وائریز پہ بات کی ہے، چاہے ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے، تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ پٹیشن کے بغیر کیا ہو یا سو موٹو لیا ہو یا اس کے بعد فیڈریشن کو نوٹس کیا ہو. اٹارنی جنرل کو نوٹس ہر صورت کے اندر سیکشن 27A کے اندر جاتا ہے. آپ نے سارے پروسیس کو بائی پاس کیا. لیکن سپریم کورٹ کو پروسیسز کا تو پتا ہوگا نا. میں کھوسا صاحب سے پتا کر رہی ہے ویری کوئکلی. اگر یہ پتا ہوتا تو 12 جولائی کی ججمنٹ نہ آتی بلکہ یہ معاملہ ریمانڈ کیا جاتا اور الیکشن کمیشن کو کہا جاتا کہ فریش سن کے ایک فیصلہ کریں اور پھر جو ہمارے پاس لٹیگیشن آئے گی ہم اس پہ فیصلہ کریں. تو جب ساری چیزیں بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشن کے جو نیچے آنی چاہیے تھی آرٹیکل 175(2) کے نیچے، واٹ از دا وے آؤٹ ناؤ؟ بس مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا ود ان 1 سینٹنس کہ اب کیا طریقہ کار ہے باہر نکلنے کا ای سی پی سے اس سچویشن سے؟ اب تو باؤنڈ ہے کیونکہ کنٹمپٹ لگے گا نا. کہ جو لا ہے وہ لا تو اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوا نا. سپریم کورٹ نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ اس کی ریٹروسپیکٹیوٹی اپلائی نہیں ہو سکتی. جب لا اسٹرائک ڈاؤن ہی نہیں ہے، جب لا ان فیلڈ ہے، پارلیمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو الیکشن کمشن ایک سینڈوچ ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کانسٹیٹیوشن، لا، رولز ان کو دیکھنا چاہیے. جی کھوسا صاحب، میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب ہمارے دوست ہیں مگر یہ شاید اپنی نالج جو ہے سپریم کورٹ کے 8 ججوں سے زیادہ کلیم کر رہے ہیں. اور میں کانسٹیٹیوشن کو بار بار دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا آرٹیکل 51 میں جو یہ کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 51 کی بالکل ٹھیک تشریح کی سپریم کورٹ نے. آخر لوگوں نے مل کر جا کر ووٹ ڈالا، ایک مائنڈ سیٹ کو ووٹ ڈالا، اسی کو ملنی ہے نا ریزرو سیٹ، یا کسی ایسی پارٹی کو مل جانی ہے جس نے الیکشن ان سیٹوں پہ ان کی جینوئن سیٹس ہی اتنی نہیں ہے ان کو مل جائے گا اس لیے کہ
آپ نے دوسروں کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا. یہاں پر الیکشن کمیشن نے ایک بڑا متنازع رول پلے کیا ہے, اور اگر کلیئرفیکیشن مانگی ہے تو الیکشن کمیشن نے مانگی ہے. سپریم کورٹ نے کلیئرفیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن کے مانگنے پر, اور یہ سپریم کورٹ کا انڈر آرٹیکل 189 اور 190 فرض ہے تمام ماتحت عدالتوں پر اور تمام سرکاری اداروں پر کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی تشریح کو جو جیسے انہوں نے کی ہے منو ان بغیر زیر زبر پیش ہلائے. What about the Act of Parliament? ٹھیک ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا ہے. ول کنٹینیو دس ڈسکشن ان انادر شو. کھوسا صاحب تھینک یو ویری مچ, حفظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ول کنٹینیو دا شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. اس ساری سیاست میں ایک بڑی اہم جو ہم لوگوں نے اسٹیپ لیا پاکستان نے, وہ سارا پیچھے رہ گیا. ایس سی او کی سمٹ پاکستان نے کرائی, اور ایس سی او ان پاکستان واز اے سکسیس. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس میں 40% سے زیادہ آبادی, دنیا کی آبادی ایس سی او کا حصہ ہے. 30% سے زیادہ جی ڈی پی ایس سی او ممالک کے پاس ہے. ایک انتہائی اہم پاور بن کے سامنے آئی ہے. اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایس سی او سمٹ تو ہو گئی, اس سے پاکستان کو آگے فائدہ کیا ہوگا. ممتاز زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فورن آفس کی پرسن ہیں. بہت شکریہ ممتاز صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. ممتاز صاحبہ, یہ جو سوال ہے نا, یہ ہر کسی کے ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ 23rd ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ آپ نے کرا لی ایس سی او کی, الحمدللہ سکسیسفلی سیکیورلی گزر بھی گئی. واٹ نیکسٹ پاکستان کے لیے, پاکستان نے اس سے کیا اچیو کیا؟ تھینک یو انیکا. دیکھیں, یہ جو سب سے پہلے جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ایس سی او کتنی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے. یہ آج سے کوئی 25 سال پہلے جب بنی تو اس وقت اس کے چند رکن ممالک تھے, اور آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتی ہوئی اب اس کے 10 رکن ممالک ہیں, اور پاکستان نے اس کو 2017 میں جوائن کیا تھا. اور آج جو ابھی ریسنٹ میٹنگ ہوئی, یہ 23ویں ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ تھی, اور پاکستان نے یہ پہلی دفعہ ہمیں شرف حاصل ہوا اس کو چیئر کرنے کا. سو دیٹ مینس کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ اس کا سفر بہت مختصر رہا ہے. تو ہمارے لیے بہت اہم تھا کہ ہم اپنی کریڈینشلز اس آرگنائزیشن میں ثابت کریں, اور پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس آرگنائزیشن میں وہ اس کی ایک جھلک اس ہیڈز آف گورنمنٹ میں نظر آئی. یہ ایکچولی ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو میٹنگ ہے, ابھی جو 23ویں ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, یہ پاکستان نے ہوسٹ کی ان اٹس کیپیسٹی ایز دا چیئر آف ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ. ہم نے اکتوبر 2023 میں ہمیں یہ چیئرمین شپ ملی تھی. 1 سال سے ہم اس کے چیئر تھے, اور پاکستان نے اس 1 سال میں بہت ساری میٹنگز کروائیں, اور اس میں منسٹرز فار کامرس کی بھی میٹنگز شامل ہیں, اور نیشنل کوآرڈینیٹرز کی بھی میٹنگز شامل ہیں, جس میں اکنامک ایشوز پر پاکستان نے ایک لیڈرشپ رول ادا کیا. اور ان دی اینڈ جو آؤٹ کم ڈاکیومنٹ آئی, دیٹ ریفلیکٹڈ کہ پاکستان اس آرگنائزیشن میں لیڈرشپ لینے کا اہل ہے, اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم ایز اے لیڈر اس آرگنائزیشن کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان دیٹ کیپیسٹی میسج ہیز گون ناٹ جسٹ ٹو دا ممبرز آف ایس سی او بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ کہ پاکستان آرگنائزیشنل کیپیسٹی بھی ہے بڑی کانفرنسز کرنے کی, اور ان کو لیڈ کرنے کی بھی.